बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ताज मोहम्मद जान हूँ। आप देख रहे हैं बी वॉच न्यूज़। आज की अब तक की ताज़ा तरीन ख़बरें, उन पर मेरा तबसरा। सबसे पहले ख़बर आपको देंगे। कल 2 मार्च को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो हैं और उनके जो लीडरान हैं वो एक मरतबा फिर सड़कों पर, किस लिए, इस पर बात करेंगे। फिर दूसरा, अडयाला जेल से ख़बर है, वहाँ पे एक खूनी हंगामा हुआ है, एक बंदे की जान चली गई है। ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। फिर मोहसिन नकवी जो हैं पंजाब के निगरान चीफ़ मिनिस्टरशिप से हटने के बाद फौरी तौर पर वो कहाँ चले गए बैरून मुल्क, इस पर कुछ बात करेंगे। फिर ख्वाजा आसिफ जो है ना, उन्होंने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह मुस्लिम लीग नून के और दूसरे लोग कहते हैं जी कि इस बंदे का दिमागी मुआयना करवाना चाहिए, ये पागल हो चुका है या इसका दिमाग जो है ना वो काम नहीं करता। तो ये क्या मामला है, ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा जिस पर जो ना उन पर यह कहना बनता है कि इनका दिमागी मुआयना किया जाना चाहिए। फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो सदर हैं अलीम ख़ान साहब, अब्दुल अलीम ख़ान साहब, उन्होंने दवा की बजाय दुआ की बात की है। ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। फिर एक दो छोटे छोटे और मौज़ूआत हैं। पंजाब में ख़ास तौर पे एक ख़बर आ रही है कि जितने भी बुनियादी मराकज़ सेहत थे वहाँ पे हज़ारों की तादाद में डॉक्टर थे, बैक जुम्बश कलम, उन सब की असामियाँ ख़त्म कर दी गई हैं। ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। ख़बरों की तफसील में जाने से पहले आपसे मेरी दस्तबस्ता अर्ज़ है कि हमारा ये जो चैनल है बी वॉच न्यूज़, इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। हम सच के साथ खड़े हैं, आपको सच दिखाने की कोशिश करते हैं। वो चीज़, वो हक़ाइक़ सामने लाते हैं जो हकीकत पर मबनी होते हैं और कहीं दिखाए नहीं जाते। हम कोशिश करते हैं कि आपको सच दिखाया जाए, आप भी हमारे साथ खड़े हों, हमारे चैनल के साथ खड़े हों, हक़ और सच के साथ खड़े हों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबा के इस अम्र को यकीनी बनाएं कि हमारी जब भी कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अच्छा जी, ख़बरों की तफसील जो है, पहली ख़बर मैंने आपको बताई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो एक मरतबा फिर सड़कों पर। आपने देखा 9 मई से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर जो है ना सड़कों पर रैलियाँ भी वो निकाल रहे थे और अपना एहतजाज भी कर रहे थे। फिर 9 मई का वाक़या हुआ, उसके बाद फिर वो ज़ेर अताब आ गए। और फिर इवन आपने देखा इलेक्शन कम्पेन के दौरान जब तमाम जमातें जो है ना अपनी इलेक्शन कम्पेन कर रही थी, जलसे जुलूस कर रही थी, तहरीक इंसाफ कहीं नज़र नहीं आई। उनका कोई उम्मीदवार कहीं कोई जलसा इवन कॉर्नर मीटिंग करता हुआ भी नज़र नहीं आया। लेकिन इन 8 मई के इलेक्शन के बाद जैसा कि कहा जा रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और फार्म 45 के मुताबिक जो जीते हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की अक्सरियत जो जीती हुई थी उनको फार्म 47 या 49 के मुताबिक हरवाया गया है। असम्बली में भी आपने देखा भरपूर उन्होंने एहतजाज किया, हंगामा खेज़ इजलास हुआ। हंगामा खेज़ इजलास के दौरान जो ना अरकान असम्बली ने हलफ उठाया, वहाँ पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जीते हुए लोग मौजूद थे अरकान असम्बली, ज़ाहिर है वो इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबर हैं, उन्होंने भरपूर एहतजाज किया। और अब इमरान ख़ान की कॉल पर कल बरोज़ हफ्ता 2 मार्च को खैबर से कराची तक पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं और सपोर्टर हैं वो सड़कों पर होंगे, वो एहतजाज करेंगे इस धांधली के ख़िलाफ़। और इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अवाम जो है, अवाम की भी बड़ी वाज़ेह अक्सरियत जो है वो भी इनके साथ सड़कों पर होगी। क्यों कि अवाम ने वोट दिए हैं 8 मई को। अब जो नताइज उनके सामने रखे गए हैं या आए हैं उसके मुताबिक जो ना अवाम ने जिनको वोट दिया है उनको असम्बली में नहीं भेजा गया, बल्कि उनकी जगह जो हारे हुए लोग थे उनको जालसाजी करके जितवाया गया है। इसलिए अवाम के अंदर भी गम गुस्से की एक लहर पाई जाती है और वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो एहतजाज है, दोबारा फिर से सड़कों पर आने का जो फ़ैसला है उसमें अवाम की बड़ी वाज़ेह अक्सरियत जो है ना उनके साथ है। लेकिन ये आप कल देखेंगे 2 मार्च को कि अवाम जो है ना वो किस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं और फिर तहरीक इंसाफ के जो अपने वर्कर हैं, लीडर हैं, वो जो है ना उनमें कितना दमख़म है, वो किस तरह ये एहतजाज करते हैं और अपनी इस कैंपेन को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा जी, दूसरी ख़बर जो मैंने आपको बताई थी वो ये थी कि अडयाला जेल में खूनी हंगामा हुआ है। इसका अहवाल ये है कि अडयाला जेल में वहाँ पे नफसियाती जो मरीज़ों का एक वार्ड है, वहाँ पे 5 या 6 कैदी थे। उनमें से एक कैदी जो
بتایا جا رہا ہے کہ صادق آباد راولپنڈی کا بڑا مشہور علاقہ ہے صادق آباد، وہاں سے اس کا تعلق ہے، منشیات کے کیس میں وہ اندر تھا، اور اس نے رات گئے جو نا جب اس کے 5 یا 6 لوگ وہاں پہ اس کے سیل میں موجود تھے اس کے ساتھ، وہ اٹھا، اس کو پتہ نہیں کیا غصہ تھا، لیکن اس نے ٹوائلٹ کی جو دیوار ہے وہاں سے اینٹ اکھاڑ کے ان پر ضربیں لگانا شروع کر دی، اور ان میں سے 3 جو قیدی تھے ان کو شدید زخمی کر دیا۔ ایک جو شدید زخمی تھا اس کو فوری طور پہ پمز ہاسپٹل جو ہے نا پہنچایا گیا، وہاں پہ جا کے وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا، اور روایتی طور پر جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے، جیل حکام اور اعلیٰ حکام دیگر جو ہیں انہوں نے اس کا نوٹس لیا ہے اور انکوائری کمیٹی جو ہے نا وہ بنا دی ہے۔ انکوائری کمیٹی کی کیا رپورٹ ہوتی ہے اور کیا اس کی آؤٹ پٹ ہوتی ہے یہ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، اگلی خبر جو ہے، محسن نقوی صاحب جو ہیں پنجاب کے نگران چیف منسٹر جو ہیں، جو ہی مریم نواز صاحبہ جو ہیں الیکٹڈ چیف منسٹر پنجاب، انہوں نے اپنے عہدے کا حلف لیا، تو ظاہر ہے یہ سبکدوش ہوئے اپنی ذمہ داریوں سے، اور اس کے فوراً بعد پہلے سے انہوں نے ٹکٹ کٹوایا ہوا تھا، بما فیملی، اپنی فیملی کے سمیت وہ جہاز میں بیٹھے اور دبئی چلے گئے۔ یہ دبئی میں کیوں گئے اور کب واپس آئیں گے اس حوالے سے کوئی اتھینٹک ہمارے پاس خبر نہیں ہے، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ چھٹیاں منانے کے لیے گئے ہیں۔ کون سی چھٹیاں، یہ اس کا ہمیں جو ہے نا کچھ علم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگلی خبر جو ہے، خواجہ آصف، انہوں نے جو کچھ کہا ہے جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے حوالے سے، وہ سارا آپ کے سامنے ہے۔ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ یہ 2 حضرات جو ہے نا ہمیں بلایا کرتے تھے ISI کے ہیڈ کوارٹر میں، MI کے ہیڈ کوارٹر میں، وہاں پہ بیٹھ کے جو نا ہم ڈسکس کیا کرتے تھے کیا قانون بننا چاہیے اور کیا نہیں بننا چاہیے، بلکہ انہوں نے، خواجہ آصف نے بقول ان کے یہ کہا ہے جی کہ ہم ISI میں بیٹھ کے نا قانون سازی کیا کرتے تھے۔ تو یہ اس طرح کی بات جو نا کہنا، یہ کس حد تک سنگین ہے اور کتنی خطرناک ہو سکتی ہے، جب اس سے بہت کم جو خطرناک بات کوئی کرے تو مسلم لیگ نون کے جتنے بھی لیڈران ہیں وہ سارے کہتے ہیں جی اس کی دماغی جو کچھ کیفیت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ راولپنڈی کے جو کمشنر ہیں لیاقت علی چٹھا، اب تو خیر وہ کمشنر نہیں ہے، انہوں نے جب ٹی وی اسکرینوں کے سامنے آ کے کہا تھا جی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے جو الیکشن جو لوگ ہارے ہوئے تھے ان کو جتوایا، میں قوم سے معافی مانگتا ہوں، اور بھی انہوں نے کچھ اس طرح کی باتیں کی تھی۔ بہرحال ان کو فوری طور پر ڈکلیئر کر دیا گیا جی کہ ان کی دماغی کیفیت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ دماغی مریض ہیں۔ حنیف عباسی صاحب فوراً آئے، انہوں نے کہا جی یہ مجھ سے انہوں نے گولیاں لکھوائی تھیں اور یہ نیند کی گولیاں یا اس طرح کی کوئی گولیاں۔ پھر اسی طرح رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے نا وہ فوری طور پہ آئے، جی میں ان کو جانتا ہوں، میرے دوست ہیں، میرے جاننے والے ہیں، ان کی دماغی حالت جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں تھی، اور اس طرح کی باتیں کر کے ان کو ایک دم جو ہے نا دماغی مریض قرار دے دیا گیا۔ تو یہ خواجہ آصف جو ہے، میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان مسلم لیگ جو ہے اس کی جو لیڈرشپ ہے ان کو ان کی دماغی کوئی جو، میں اب اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، لیکن یہ بنتا ایسے ہی ہے کہ ان کو جو ہے نا کسی سائیکیٹرسٹ کے سامنے لے کے جائیں اور ان کا چیک اپ کروائیں کہ یہ انہوں نے یہ بات کیوں کہی، اس کا مقصد کیا تھا۔ اچھا جی، پھر ایک اور بڑی خبر جو ہے، چیف منسٹر پنجاب مریم نواز کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج۔ ہمیشہ کی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے جتنے بھی کچھ عشرے گزرے ہیں، 7-8 عشروں کے دوران جو ہے نا، جو ہی رمضان آتا ہے، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا ہے، تو تمام دکاندار چھوٹے بڑے جتنے بھی ہیں اس میں ناجائز منافع خوری میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے عوام کو شدید تکلیف جو ہے نا وہ پہنچتی ہے، اور ان کا جو بجٹ ہے وہ انتہائی بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ گو کہ اس دفعہ مریم نواز صاحبہ نے اعلان کیا ہے جی کہ حکومت پنجاب جو ہے 70 لاکھ سے زائد جو افراد ہیں پنجاب کے خاندان ہیں، ان کو گھر پر راشن جو ہے نا وہ فراہم کرے گی پورے مہینے کا۔ اس میں آٹا، چینی، دالیں اور دیگر گیس میں دیگر جو اشیاء خورد و نوش ہیں وہ شامل ہوں گی۔ لیکن دوسری طرف جو ہے نا ان کے لیے ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ اس مہنگائی کو جو رمضان کے مہینے میں مصنوعی طور پر ہر سال کی جاتی ہے، اس کو کس طرح کنٹرول کرتی ہیں۔ ان کو اپنی جو مارکیٹ کمیٹیاں ہیں
اور پرائز کنٹرول کمیٹیاں، انتظامی مشینری کے کل پرزے جو ہیں ان کو فوری طور پر ایکٹیو کرنا ہوگا اور ان کو ذمہ داری دینی ہوگی. جس طرح کہ کل کے میں نے اپنے ایک ویلاگ میں بتایا، انہوں نے الٹیمیٹم دیا ہے 1 مہینے کا پورے پنجاب کی صفائی ستھرائی کا، کوڑا کرکٹ اٹھانے کا. اسی طرح یہ بھی ان کو الٹیمیٹم دینا چاہیے تمام متعلقہ افسران کو، تمام متعلقہ اداروں کو، کہ ماہ رمضان جو ہے، رمضان کا مقدس مہینہ جو ہے، اس دوران کسی جگہ پر مہنگائی نہیں ہونی چاہیے، ناجائز گراں فروشی جو ہے اس کا سد باب کیا جائے، اور بجائے اپنے دفتروں میں بیٹھنے کے یا دائیں بائیں کہیں بیٹھ کے میٹنگ کرنے کے، اس کی بجائے جو نا مارکیٹ میں خود جائیں افسران، مارکیٹ کمیٹی کے اہلکار، اور وہ جا کے چیک کریں، کسی کو مصنوعی مہنگائی نہ کرنے دیں. یہ ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. اچھا جی، اس کے ساتھ ایک خبر آئی ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں. انہوں نے اناؤنس بھی کیا ہے پنجاب کے عوام کے لیے، انہوں نے کافی سارے اچھے اقدامات اٹھانے کا اعلان کیا ہے، نوجوانوں کے لیے بھی، عوام کے لیے بھی. لیکن ان کے حلف اٹھانے سے 1 یا 2 دن پہلے پرائمری جو ہیلتھ کا محکمہ ہے اس نے پورے پنجاب میں 100 سال سے جو قائم شدہ بنیادی مراکز صحت یا ڈسپنسریاں تھیں ان کو بیک جنبش قلم ختم کر دی ہے. ختم سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہ جو تعینات ڈاکٹر تھے یا ان کی اسامیاں تھیں وہ بیک جنبش قلم ختم کر دی ہیں. اس طرح اب صرف عمارتیں رہ گئی ہیں. صرف عمارتوں سے کام نہیں چلتا جب تک وہاں پہ عملہ نہ ہو. ہمارے پاس خبر اتنی ہے کہ ڈاکٹروں کی اسامیاں ختم کی گئی ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف جو ہے اس کے حوالے سے اس میں کوئی جو نا خبر نہیں ہے کہ آیا ان کی اسامیاں بھی ختم کر دی گئی ہیں یا نہیں. لیکن یہ ڈاکٹروں کی اسامیاں ختم کرنا، یہ محکمہ صحت جو ہے نا، صحت کا جو شعبہ ہے اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی اور ظلم ہے. اس کا میڈم مریم جو ہیں، مریم نواز، ان کو فوری طور پر نوٹس لینا چاہیے کہ یہ پچھلے 100 سال سے ہمارے دیہی علاقوں میں خاص طور پہ بنیادی مراکز صحت جو ہیں وہ عوام کو ڈور سٹیپ پر صحت کی سہولیات فراہم کرتے ہیں. اور اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہاں پہ ان کو لے کے جایا جاتا ہے، وہاں پہ ڈاکٹر ان کا چیک اپ کرتا ہے، وہاں پہ ان کو ادویات بھی دی جاتی ہیں. لیکن یہ ان کے حلف اٹھانے سے 1 یا 2 دن پہلے یہ اس کو چیک کریں، یہ کہیں ان کے خلاف کوئی سازش تو نہیں ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو ان کو اس کا فوری طور پر نوٹس لے کے یہ جو آرڈر متعلقہ جو اتھارٹیز ہیں، حکام ہیں، انہوں نے کیا ہے ڈاکٹروں کی اسامیاں ختم کرنا، اس کو ریورس کریں. اور نہ صرف ریورس کریں بلکہ ان بنیادی مراکز صحت میں مزید اچھی بہتر سہولیات جو نا دے کے عوام کو سہولیات فراہم کی جائیں. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے شاہد خاقان عباسی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشن کے بعد بھی مسلسل جو نا سامنے آ کے بول رہے ہیں اور فرنٹ فٹ پہ آ کے بول رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، کھل کے تنقید کر رہے ہیں پورے نظام پر، نہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون بلکہ پورے نظام پر، تمام سیاسی جماعتوں پر، کہ یہ ہماری جتنی سیاسی جماعتیں ہیں یہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوئی ہیں. انہوں نے اپنے فرائض جس طرح ان کو ادا کرنے چاہیے تھے وہ نہیں کیے. تو اسی وجہ سے انہوں نے اس دفعہ شاہد خاقان عباسی نے الیکشن بھی نہیں لڑا، اور اب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی الگ نئی سیاسی جماعت بنائیں گے. یہ جماعت بنانے کا مقصد انہوں نے یہی بتایا ہے کہ چونکہ سیاسی جماعتیں جو نا وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی، ان کی نظر عوام کے جو مسائل ہیں ان پر نہیں ہے، اور عوام کو درپیش مشکلات جو ہیں ان میں ایک تسلسل کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے. اور یہ سیاسی جماعتیں موجودہ جو ہیں یہ آپس میں لڑ رہی ہیں، اقتدار کی کھینچا تانی ہے ان میں. ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم جو ہے ایک الگ سے نئی سیاسی جماعت بنائیں گے، بنا کے جو نا عوام کے مسائل جو ہیں ان پر فوکس کریں گے. اب اس سیاسی جماعت کا نام کیا ہوگا، اس میں ممکنہ طور پر کون کون ان کے ساتھ شامل ہوں گے. ایک نام تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، مصطفیٰ نواز کھوکھر جو ہیں ڈیفینیٹلی وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے. کراچی سے کچھ لوگ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے. اگلے 2-4 دن میں واضح ہو جائے گا کہ یہ سیاسی جماعت جو ہے انہوں نے اس کا نام کیا رکھا ہے، اور پھر اس کو کب اور کس طرح جو نا الیکشن کمیشن کے سامنے لے کے جائیں گے اور وہاں پہ رجسٹرڈ کروائیں گے. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، نیک تمنائیں شاہد خاقان عباسی کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے. لیکن اس سے زیادہ بہتر تھا کہ شاہد خاقان عباسی پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر کے اس کو مضبوط کرتے جو اس نظام کے خلاف لڑ رہی ہے. اچھا جی، ایک اور خبر بڑی اہم استحکام ہے. پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان جو ہیں انہوں نے کہا ہے، وہ میڈیا پر آئے اور انہوں نے ایک بیان دیا ہے، ایک خواہش کا اظہار کیا ہے، آرزو کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ عوام دعا کریں
اسمبلی جو ہے عوام کی امیدوں پر پوری اترے۔ تو اب علیم خان صاحب آپ یہ بتائیں، یا عوام علیم خان صاحب سے یہ پوچھیں کہ عوام نے یہ جو موجودہ اسمبلی ہے جس نے حلف اٹھایا، غیر نمائندہ اسمبلی، عوام نے اس کے ساتھ امیدیں کب وابستہ کی ہیں؟ عوام نے جن لوگوں کے ساتھ اپنی امیدیں وابستہ کی تھیں وہ تو اس اسمبلی میں نہیں ہیں، وہ اسمبلی سے باہر ہیں، ان کو حلف نہیں اٹھوایا گیا۔ فارم 45 والے جو ہیں ان کو باہر کر دیا گیا، فارم 47 یا 49 والے جو ہیں ان کو ان کیا گیا۔ ان کی کامیابی یا جو جیسے آپ نے کہا ہے کہ اللہ کرے، دعا کریں آپ کے یہ لوگ جو نا عوام کی امیدوں پر پورا اتریں۔ حضور عوام نے ان کے ساتھ امیدیں ہی وابستہ نہیں کی۔ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے اقبال کا کہ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ تو یہ اپنی آرزو کو بدلیے اور تھوڑا سا جو ہے نا عوام کے مینڈیٹ کا کچھ احترام کیجئے، اور اگر آپ سچے ہیں، جو لوگ جیتے ہوئے ہیں اگر وہ سچے ہیں اور حقیقت میں وہ جیتے ہیں تو ان کو کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو فارم 45 جو ہے وہ اداروں کے سامنے بھی پیش کرنا چاہیے، عوام کے سامنے بھی پیش کر دینا چاہیے، اس میں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جی، نگران حکومت نے ابھی میاں شہباز شریف ایز اے پرائم منسٹر جو ہے نا اگلے 1 یا 2 دن میں حلف اٹھا لیں گے، لیکن ان کے حلف اٹھانے سے پہلے نگران حکومت جو ہے انوار الحق کاکڑ جو ہیں پرائم منسٹر، نگران پرائم منسٹر، انہوں نے چلتے جاتے 4 روپے 13 پیسے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے۔ گویا اس کو اگر یہ کہا جائے کہ الوداعی تحفہ یا تو نگران جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے دیا ہے، یا پھر شہباز شریف صاحب جو ہیں اگلے پرائم منسٹر اگلے 2 دن میں اپنا حلف اٹھا لیں گے، انہوں نے ان کو نگران جو پرائم منسٹر ہیں ان کو یہ تحفہ دیا ہے عوام کی بدنامی، عوام کے اندر بدنامی کا، کہ یہ جو ہے بدنامی آپ اپنے سر لیں، کیوں کہ سر منڈاتے ہی اولے پڑنے جو نا میرے سر پہ نہیں پڑنے چاہیے، کیونکہ یہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ لازمی ہے، کرنا ہے، اگلے 10 دن کے بعد کرنا تھا، لیکن چونکہ ہماری نئی حکومت ہے اور ہم نے عوام کو ریلیف دینے کے وعدے کیے ہیں، ان کے مسائل حل کرنے کی بات کی ہے، تو یہ نہ ہو کہ جب میں حلف اٹھا لوں تو اس کے فوراً بعد مجھے یہ کرنا پڑے۔ اس لیے آپ 2 دن پہلے ہی صحیح، لیکن یہ قیمت آپ خود بڑھا کے یہ بدنامی اپنے سر پہ لے کے رخصت ہوں۔ یہ تھی ناظرین اب تک کی تازہ ترین خبریں اور ان پر میرا تبصرہ۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ جہاں پر رہیں خوش رہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔